अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम ड्रीम्स का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था उसके सिलसिले में उसका सेशन नंबर 2 अटेंड करेंगे इंशाल्लाह, मिलके जानेंगे। हम बात कर रहे थे ड्रीम्स के बारे में कि ख्वाब क्या होते हैं और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हमने थोड़ा-सा जाना, कुछ थ्योरीज हम पढ़ रहे थे और उन्हीं थ्योरीज की आज हम कंटिन्यूएशन करते हैं और फिर मज़ीद सीखते हैं कि किस तरह ड्रीम्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती हैं। तो अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट बात जो हम कर रहे थे वो ये थी कि हमारे ब्रेन की एक्टिविटी सारा दिन बहुत रहती है और जब हम सो जाते हैं तो कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं ब्रेन में जस्ट लाइक कंप्यूटर के, वो डिलीट और डंप कर दी जाती हैं जो कि नुकसानदेह होती हैं हमारे लिए। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम एक्टिव और अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं। अगली थ्योरी ये बताती है हमें कि ड्रीम्स कीप आवर ब्रेन वर्किंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिमाग को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसने कॉन्स्टेंटली लॉन्ग टर्म मेमोरी बनानी है ताकि वो ठीक काम कर सके। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम फिर चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो ब्रेन को हर वक़्त जो है वो काम करना है। जब हम थक जाते हैं और सो जाते हैं तो वो ऐसा टाइम होता है जिस वक़्त हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो बन रही होती है। अब दिमाग सोते हुए भी जो है वो एक्टिविटी कर रहा होता है। हम तो सो जाते हैं मगर दिमाग काम कर रहा होता है। जिस्म के बाकी ऑर्गन्स भी अपनी-अपनी ड्यूटी पे लगे होते हैं मगर उनकी एक्टिविटी लोअर साइड पे चली जाती है। लेस एक्टिव हो जाते हैं बट दे आर वर्किंग। इसीलिए हम ख्वाब में फीलिंग्स को भी ऑब्ज़र्व करते हैं और कई दफ़ा कुछ आप देखते हैं ख्वाब में आप कुछ सोच भी रहे होते हैं। इससे क्या पता चलता है कि हमारा दिमाग जो है वो काम कर रहा होता है। बिल्कुल उसको आप इस तरह समझिए जैसे हमारे अ, फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। जब हम इसको साइड पे रख देते हैं तो फिर भी इसका स्क्रीन सेवर जो है वो ऑन रहता है। योर ड्रीम्स आर लाइक योर स्क्रीन सेवर्स। अगली बात क्या है कि वी ड्रीम टू रिहर्स। ख्वाबों में ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके सिखाए जाते हैं। आने वाले वाक़यात की तैयारी करवाई जाती है। ज़िंदगी में फ़ाइट या फ्लाइट दोनों में से कोई एक्टिविटी हम कर देते हैं। तो इसको प्रिमिटिव रिहर्सल थ्योरी भी कहते हैं। अगली थ्योरी क्या है? गमों को भूलने के लिए वी ड्रीम टू हील। ज़हन में होते हैं स्ट्रेस न्यूरोमीटर्स और क्या होता है कि जब हम परेशान होते हैं, दिल और दिमाग थक जाता है, तो जब हम सो जाते हैं, तो सारे जिस्म की इंक्लूडिंग आवर ब्रेन हीलिंग हो जाती है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि बहुत सी परेशानियों, बीमारियों और स्ट्रेसेस से हम बच जाते हैं। जैसे पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये वो लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती और ये जब सोते नहीं हैं तो फिर ये ख्वाब भी नहीं देखते। तो जब ये ख्वाब नहीं देखते तो फिर ये बीमार हो जाते हैं। और भी इसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं या डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं। तो नींद ना आने की वजह से ये मज़ीद बीमारियों में अ, और ज़्यादा दूर चले जाते हैं। अगली थ्योरी हमें क्या बताती है कि वी ड्रीम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। बहुत से ऐसे हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि हमें हिस्ट्री से भी पता चल रहे हैं कि हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता। हम दिन में उस पे बहुत सोच रहे होते हैं, बहुत मगर क्या होता है जब हम सो जाते हैं तो कई दफ़ा ख्वाब में हमें उसकी गाइडेंस मिल जाती है। जैसे बेंज़ीन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, वो जो स्ट्रक्चर था, बड़ी कोशिश करने के बावजूद उस साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था मगर उसने उसका सॉल्यूशन ड्रीम में देख लिया। फिर अक्सर आप ये सुनते हैं पोएट्स ये कहते हैं कि
ایک دیوان کا ایک حصہ تو انہوں نے لکھ لیا مگر دوسرا حصہ انہیں خواب میں سمجھ آیا۔ پھر آپ کی جو سوئنگ مشین ہے، سوئنگ مشین ایلیاس ہوئے، اس نے اس کو بنایا تھا، اور جب اس نے بنایا تھا تو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں جو سوئی ہے اس کو کس طرح سے لگاؤں کہ اس کے اندر سے دھاگا بھی گزر جائے اور سٹچ کرے۔ جب وہ اس کو لگاتا تھا، سٹچ کرتا تھا تو دھاگا ٹوٹ جاتا تھا۔ اس نے اس پورا دن، بڑے دن اس پہ ایکٹیویٹی کی مگر اس کا ذہن کام نہیں چلا۔ اور پھر کیا ہوا، ایک دن جب وہ سویا تو خواب میں اس کو یہ بات سمجھائی گئی کہ سوئی کو آپ نیچے کو لگائیں گے، یعنی کہ جس میں سے آپ دھاگا کراس کرتے ہیں، اگر وہ نیچے کی طرف ہوگا تو آپ کا سٹچ ٹھیک لگے گا۔ اسی طرح پینسلین کا فارمولا بھی جو ہے وہ خواب میں دکھایا گیا تھا، پتا چلا تھا۔ البرٹ آئنسٹائن کی سب بہت مشہور تھیوری آف ریلیٹیوٹی، یہ بھی جو ہے خواب میں اس نے دیکھی تھی۔ اچھا، وین یو ڈریم، جب آپ ڈریم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک حصہ آپ کے برین کا سٹوری بنا رہا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ اس ایونٹس کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اور یہ کون سے ایریا میں ہوتا ہے؟ یہ پری فرنٹل کارٹیکس میں ہوتا ہے۔ یہ ساری تھی ڈفرینٹ تھیریز جو کہ ہم نے پڑھی، اور یہ سب دنیا کی باتیں ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں۔ ان میں سے کافی ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے دین میں بھی ہمیں اس طرح کی گائیڈنس دی گئی ہے، اور اسلام ایک پریکٹیکل، مکمل اور خوبصورت دین دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، جو کہ قیامت تک کے آنے سے پہلے تک ہر شخص کے لیے سورس آف گائیڈنس اور رہنمائی ہے۔ جو شخص بھی اس دنیا میں آئے گا وہ اس سے بینیفٹ لے سکتا ہے۔ وی شوڈ بی ویری ہیپی اباؤٹ دیٹ۔ ہمیں اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کبھی بھی سوری مسلمان نہیں بننا چاہیے۔ یہ ساری باتیں میں کیوں آپ کو بتا رہی ہوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ہمیں کوئی گرے ایریا نہیں چھوڑا، ہمیں زندگی کا ہر میٹر جو ہے وہ کلیئر کٹ اور آبویس طریقے سے سکھا دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اسلام پسندیدہ دین ہے۔ تو کیا کریں؟ اسلام کو فالو کریں، اس سے گائیڈنس لیں، اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گائیڈنس لیں گے تو زندگی کا ہر مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ کرنے کا کیا کام ہے؟ کرنے کا کام ہے اس پر عمل کرنا، نالج بھی لینا اور اس پر عمل بھی کرنا۔ کیوں میں، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا شوہر، ہم کیوں پورا قرآن پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے؟ اگر ہم دنیا کی انجینئرنگ اور میڈیکل کی ڈگری کے لیے سالوں سال لگا سکتے ہیں تو کیا زندگی کے 1 یا 2 یا 3 سال ہم قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کرنے میں نہیں لگا سکتے کیا؟ ہمارا دین اسلام سمپل، بیلنسڈ اور اسٹریٹ فارورڈ دین ہے، جسٹ لائک 2+2، ایزی ٹو کمپریہینڈ۔ اب کون کس کو کیسے سمجھ رہا ہے، کون کسی بات کو کیسے لے رہا ہے، یہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے نا، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہر انسان کی اپنی انڈیویجول چوائسز پہ ہے، اس کے سمجھنے پر ہے، اور اس کے پک اینڈ چوز کرنے پہ ہے کہ کون اس دنیا کو پسند کرتا ہے اور کون اللہ کی دین اور آخرت کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم نے دنیا میں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ جسٹ لائک وی آر انڈر دا امبریلا آف اسلام۔ ہمارا ملنا جلنا، گیدرنگ، سوشلائزیشن، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، شادی، کھانا پینا، ہر چیز کیسے ہو؟ اسلام کے مطابق ہو۔ اور خوابوں سے ریلیٹڈ بھی ہمارا نالج کیسے ہو؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اور احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو سکھا دیا۔ تو اگر ہم سچے اور پکے اور پریکٹیکل مسلمان ہیں تو ہم دنیا کی زندگی کو اور اسلام کو کبھی سیپریٹ نہیں کریں گے۔ آج کل کیا کچھ عرصے سے ایک ٹرمینالوجی بہت سننے میں آ رہی ہے نا، آپ سب سن رہے ہیں، پریکٹیکل مسلم، پریکٹسنگ مسلم، جبکہ ایک بات ہم سب اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، دیر از نو مسلم وداؤٹ پریکٹسز، کہ مسلمان کے لیے تو انیویٹیبل ہے کہ وہ پریکٹس کے بغیر کچھ ہو۔ اب ہم آتے ہیں، اسلام ہمیں ڈریمز کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ پچھلی تمہید اس لیے بتائی گئی تھی تاکہ ہم دین اسلام کی خوبصورتی کو سمجھیں کہ اسلام نے ہمیں کس طرح اس میٹر کو بھی
ایکسپلین کیا ہے۔ اسلام ہمیں ڈریمز کے بارے میں بتاتا ہے کہ 3 طرح کے ڈریمز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ نمبر 2 من الشیطان، شیطان کی طرف سے۔ برے خواب دکھاتا ہے، مس گائڈ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے اور برائی کی طرف پرووک کرتا ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ شیطان۔ اور تیسری کیٹیگری ہے من النفس، اپنی امیجنیشن پر بیسڈ ہوتے ہیں یہ خواب۔ تو یہ 3 طرح کی کیٹیگریز اسلام نے ہمیں سکھا دی۔ انبیاء علیہم السلام کے نے بھی خواب دیکھے، اور ان کے خواب جو ہیں وہ سب کس کیٹیگری کو فال کرتے ہیں؟ من اللہ کی کیٹیگری کو۔ اللہ نے انہیں شیاطین کے کی طرف سے ڈرانے والے خوابوں سے اور نفس کے خوابوں سے محفوظ کر لیا۔ نبی کا خواب رب کی طرف سے خاص انسٹرکشن ہوتی ہے، جیسے کہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کیا خواب دیکھا تھا؟ سورہ صافات میں آیت نمبر 102 میں، کہ وہ اپنے بیٹے کو سیکریفائس کر رہے ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا خواب بھی قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں، اور انہوں نے یہ سورہ یوسف کے اندر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں سارے کو مینشن کیا ہے، اور وہ کس طرح سے خواب پورا ہوا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات ہمارے لیے یہاں پر سمجھنا ضروری ہے کہ آج اگر کسی انسان کو یہ خواب آئے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں ہے، یہ فور شور شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے جو کہ غلط کام کروا رہا ہے۔ تو نیور فالو سچ ڈریمز which are against the شریعہ، جو اسلام کے خلاف ہیں ان کو آپ کبھی بھی فالو نہیں کریں گے۔ ایسا بہت ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ جو کہ ذرا ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کا دین اور دنیا کا اتنا ایکسپوئر نہیں ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے جی، ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہمارے فلاں پیر نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جاؤ اس بچے کو جو ہے اس دربار میں چھوڑ کر آ جاؤ، اس کو ایسے کپڑے پہنا جاؤ، اس کو فلاں جانور کے پاس لے کے چلے جاؤ، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت نقصان ہوتا ہے اس طرح سے، بہت سے بچے جو ہیں وہ اپنی جانوں سے بھی جا چکے۔ تو یہ بات ہم سب یاد رکھیں، یہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ لرننگ ہے کہ ایسا خواب جس میں شریعت کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کرنے کو کہا جائے تو اس پہ بالکل بھی کان نہیں دھرنے، اس کو کبھی بھی امپورٹنس نہیں دینی، اور اس کو بالکل جو ہے وہ اگنور کر کے نگلیکٹ کر دینا۔ جامعہ ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے، الرؤیا خواب کو کہتے ہیں، تو اس کو گلیڈ ٹائڈنگز کہتے ہیں، خوشخبری دینے والے خواب، نبوت کا 46واں حصے میں سے ہیں۔ اور کیسے پتا چلے گا کہ خواب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ ان کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو بات ہوگی۔ اور کیسے پتا چلے گا کہ یہ خواب میرے نفس کی طرف سے آیا ہے؟ تو ایسے خواب کو حدیث النفس کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہماری امیجنیشن سے آتا ہے۔ کسی کام کو ہمارا دل چاہ رہا تھا، فار ایگزامپل میرا دل کر رہا تھا کہ میں لیٹسٹ فینسی کار خریدوں۔ اب کیا ہوا، میں نے سارا دن گوگل پر اس پہ ریسرچ کی، اس کے کلرز دیکھتی رہی، اس کی انجن اور اس کے فیچرز، کتنی وہ اسموتھ ہے اور اس کی پاور کیسی ہے اور اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں۔ اب سارا کچھ اس کی پرائسز نوٹ ڈاؤن کرتی رہی۔ پھر کیا ہوا کہ جب میں رات میں سوئی، چونکہ میں سارا دن اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی تھی، تو کیا ہوا، خواب میں مجھے وہی کار چلاتے ہوئے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ تو اس خواب کو کہتے ہیں حدیث النفس کی کیٹیگری کا خواب ہے۔ اور REM ریپڈ آئی موومنٹ، اس پیریڈ میں جب انسان جاتا ہے، یہ نیند کا گہرا حصہ ہوتا ہے، تو اس میں اس کو خواب نظر آتے ہیں، اور خواب نیند کے گہرے حصے میں ہی آتے ہیں، یہ آپ کو فریش بھی کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے ان خوابوں کے ساتھ کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد یہ آپ کو بھول بھی جاتے ہیں، یہ من النفس خواب ہوتے ہیں۔ یہ ایکسٹرنل ایکٹیویٹی سے آپ کے ذہن کو افیکٹ کرتے ہیں۔ رات کو خواب، صبح اٹھے، تھوڑی دیر یاد رہا، جیسے روٹین کے کاموں میں لگے تو یہ خواب جو ہے ہمیں بھول گئے۔ اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ یاد رکھیں کہ ان خوابوں کا کوئی برا یا اچھا امپیکٹ نہیں ہوتا ہماری زندگی پر، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ جو اگلی کیٹیگری تھی
وہ تھی من الشیطان، جس کو حلم بھی کہتے ہیں، حلوے والی ہی سے. یہ من الشیطان ہے. یہ ایول ڈریمز جس کو ہم نائٹ میئرس کہتے ہیں، یہ آپ کو ڈراتے ہیں. خود کو میزریبل پوزیشن میں دیکھتے ہیں آپ. کیسے ہوتا ہے؟ کوئی جانور کا حملہ ہو رہا ہے، کوئی جانور نقصان پہنچا رہا ہے، خود کو ایکسیڈنٹ کی سچویشن میں دیکھ لیتے ہیں، آگ میں جلتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں. یہ سب خواب کیا کرتے ہیں؟ آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اب بینگ اے مسلمان ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسے خواب اگر ہمیں آ جائیں تو ہم نے اس پر پریشان نہیں ہونا. کسی سے ان کے معنی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ برا خواب کسی کو مت بتائیں. دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اپنی کروٹ چینج کریں. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ ان خوابوں کے ذریعے ہمیں بے وقوف بناتا ہے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا تھا، میں نے خواب میں دیکھا، اور میں اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو یہ خواب مت بتانا، شیطان تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ٹرک کرتا ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی برا خواب آئے تو بہن کو بتا، فرینڈ کو بتا، ماما کو بتا، کزن کو بتا. تو کیا کرتا ہے شیطان؟ شیطان پھر جب ہم ایسے کرتے ہیں تو وہ ہم پر ہنستا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو بے وقوف بنا لیا. شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک ہم اس کو خود پاور نہیں دیں گے، کیونکہ شیطان ڈز ناٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا فیوچر. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. خواب میں خود کو ایکسیڈنٹ کی سچویشن میں دیکھنا اور پھر یہ کہنا کہ جی اب تو آج میں تو بھائی سارا دن باہر نہیں جاؤں گی. تو کیا ہوگا؟ شیطان کیا کرتا ہے پھر جب وہ ایسا خواب دکھا دیتا ہے، ہم اس خواب کو پکا مان لیتے ہیں، تو پھر شیطان اس پر ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے. تو کیا کیا میں نے؟ اس ہستی کو، وہ کہتا ہے اس ہستی کو بے وقوف بنا دیا تھا جس کو میرے رب نے مجھے سجدہ کرنے کو کہا تھا. وہ تو یہی چاہتا ہے نا. پھر ڈرانا، مایوس کرنا. تو کیا کریں؟ ایسے خوابوں کا کیا کریں؟ پھر ایسے خوابوں کو سمپل ریجیکٹ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ہارنے کے لیے نہیں بنایا، جیتنے کے لیے بنایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو، مسلمان کو جنت کے لیے بنایا ہے. شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ و تسمیہ پڑھیں. پھر کیا کریں؟ لیفٹ سائڈ پر سپٹ کر لیں. اس کو نفاثہ کہتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے شیطان نکل جائے گا. اور اگر آنکھ زیادہ کھل گئی ہے، زیادہ دل پریشان ہو گیا ہے، تو اٹھ کے وضو کریں، نفل پڑھیں، اور انشاءاللہ اس سے اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا. ہمارے سب کے اندر بھی ایک شیطان موجود ہے نا، جس کو ہم کرین کہتے ہیں. اور اگر ہم گناہوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو یہ رب کی نافرمانی میں ہم مصروف رہ جاتے ہیں، تو یہ گناہوں کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور مضبوط اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں سوتے ہوئے میں بھی ڈراتا رہتا ہے. تو کیا کریں؟ کروٹ بدلیں، وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں، کچھ صدقہ کر دیں. تو کیا کریں؟ اگر کانسٹنٹ برے خواب آ رہے ہیں تو خود کو چیک کریں کہ کہیں میں اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہی، کہیں میں لوگوں سے بہت زیادہ بد اخلاقی سے تو نہیں پیش آ رہی، کیا لوگوں سے ملنے میں، بات چیت کرنے میں میرا ایٹیٹیوڈ انسلٹنگ تو نہیں ہوتا. تو پھر کیا؟ اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، معوذتین پڑھیں، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے کے سارے اذکار پڑھیں، باوضو ہو کے سوئیں. جو مسنون دعا ہے سونے کی، سونے سے پہلے پڑھنے کی، وہ پڑھ کے سوئیں. پھر آپ دیکھیں کہ کیسے شیطان جو ہے وہ آپ کا ویک ہو جائے گا. شیطان ہمارا فیڈ کرتا ہے ہمارے گناہوں پر. اگر ہم جتنے اللہ سے دور ہوں گے، جتنے نافرمانی کے کام کر رہے ہوں گے، اتنا زیادہ شیطان ہمیں ڈرائے گا. ہم جتنے اللہ کے قریب ہوں گے، جتنے فرما بردار ہوں گے، جتنی اللہ کی رضا کے کام کر رہے ہوں گے، ہم اتنے ہی پروٹیکٹڈ ہوں گے. اور آپ نوٹ کرتے ہیں کہ جو سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے نا، اس کا فیتھ اسٹرانگ ہوتا ہے،
اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھبراتا نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ پہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے گناہ کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے نا ہماری باڈی پر، گناہ جو ہے وہ ہمارے اندر گلٹ کو پیدا کرتا ہے، گناہ ہمارے اندر irritability کو پیدا کرتا ہے، گناہ ہمارے ضمیر پر بوجھ لے کر آتا ہے۔ اس کے برعکس نیکیاں اور فرما برداری ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، نیکیاں اور فرما برداری ہمیں ایمان میں مضبوط کرتی ہے، ہم بڑے سے بڑی آزمائش میں بھی آ جائیں ہمارا توکل اللہ پر سٹرونگ ہوتا ہے۔ تو جتنا جتنا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا اتنا من الشیطان یا حلم برے خوابوں سے ہم بچ جائیں گے، کیونکہ خواب جو ہے وہ پھر پورا دن ہمیں اریٹیٹ کرتا ہے نا، ہمیں عبادت میں بھی تنگ کرتا ہے، پھر ہمارا نمازوں میں بھی دل نہیں لگتا، پھر ہم قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہتے، اور پھر اس کے علاوہ سورہ البقرہ ضرور پڑھیں، اس کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کے اینڈ تک، یہ آپ کو بہت پیاری پروٹیکشن دیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت میں آپ آ جائیں گے۔ اور آیت الکرسی، اور جس گھر میں سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات روز پڑھی جاتی ہیں تو شیطان اس گھر کی سراؤنڈنگز کے پاس بھی نہیں آتا، اتنی دور ڈر کے بھاگ جاتا۔ تو اپنے شیطان کو ویک کریں تو کبھی بھی آپ جو ہے وہ نائٹ میئر سے نہیں ڈریں گے۔ پہلے دن سے بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ وہ سونے سے پہلے آیت الکرسی اور باقی بھی اذکار جو ہے وہ پڑھ کے سوئیں۔ تھرڈ کیٹیگری آ جاتی ہے من اللہ، وہ خواب جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات کہا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی خواب جو ہے نا وہ خوف زدہ نہیں کرتا ہے۔ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نا سمجھنے والی، جو خوابوں کو کیٹیگرائز ہم کر رہے ہیں، کہ ہر وہ خواب جو کہ آپ کو خوف زدہ نہیں کر رہا، سمجھ جائیں، اور اس میں خوشخبری آ رہی ہے تو سمجھ جائیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ فیکچول ہوتا ہے، نہ آپ اس میں ڈرتے ہیں۔ اور سچے خواب کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ اٹھتے ہی آپ لائٹ فیل کرتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ کبھی خوفزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اور اس پر مطمئن رہیں کہ اللہ کی طرف سے جو خواب ہے یقیناً اس میں بہتری ہے۔ تو بہت سے خواب جو ہے نا وہ سمبولک بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، کئی دفعہ بظاہر خواب میں ایک بہت نجس اور گندی چیز دیکھتے ہیں آپ، مگر اسکالرس کی کہتے ہیں کہ اس کا جو میننگ ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ ویسٹ بہت دیکھتے ہیں خواب میں، تو اس کا ایکچوئل میں میننگ جو ہے نا وہ مال و دولت اور دنیا کی پروویژنز ہوتا ہے۔ یہ ڈفرینٹ کونوٹیشنز ہیں جو ڈفرینٹ اسکالرز نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بھی ایک اپنے اندر ایک ڈیپ علم ہے جس کو پڑھ کے سمجھ کے تو ہم کچھ حد تک کر سکتے ہیں انالائز، مگر کوئی بھی فائنلائز ہم آنسر نہیں دے سکتے کہ جی اس خواب کا مطلب یہی ہوگا، فور شور نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ اس کی ریزن بھی ہم پڑھتے ہیں آگے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو درخت نظر آ رہا ہے، پانی نظر آیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، تو مستقبل کی اچھی کوئی تصویر ہوگی اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے 6th ایئر میں خواب دکھا دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، سورہ الفتح آیت نمبر 27 میں آپ نے پڑھ لیا تھا۔ اچھا، یہ بات بھی یہاں سمجھ لیں کہ ضروری نہیں کہ سچا خواب صرف تقوی اور پرہیزگار کو ہی آئے، نان مسلمز کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے سچا خواب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ان کے لیے انڈیکیشن ہوتی ہے اس کے اندر، مگر اٹ از ناٹ فار ایوری ون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی آنے سے 6 ماہ پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ خواب میں آپ جس سے ملتے، جو بات کرتے، اگلے دن اس سے ملاقات ہو جاتی، اور 6 ماہ تک آپ کا جو ہے یہ سچے خوابوں کا سلسلہ چلتا رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لیے پریپیئر کر رہے تھے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے، سیکھنے کی بات کیا تھی ہمارے لیے کہ جو بھی خواب میں کوئی اچھی چیز آئے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن ڈگنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، کون تھا، کیوں تھا، کیسے تھا، اللہ کا انعام ہے، اس پہ شکر کریں اللہ کا۔ پھر بہت زیادہ انکوزیٹو ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہ کیا کرتی ہے، کیوروسٹی کلز دا کیٹ، انکوزیٹو
نیچر جو ہے وہ رانگ سائڈ پہ بھی لے جاتی ہے، آپ کو نقصان پہنچا دیتی ہے. تو ذہن کو پازیٹیو اور پرسکون رکھیں. عقل کے گھوڑے اتنے بھی سر پٹ نہ دوڑائیں کہ منہ کے بل ہی گر جائیں اور چوٹ لگوائیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ زندگی کے باقی معاملات میں بھی رکھیں. اپنے آپ کو کام اینڈ کول رکھ لیں. اس نے مجھے فلاں بات اس لیے کہی، اس کے ایکشنز ایسے تھے، اس کی آنکھیں ایسے تھیں، وہ میرے بارے میں یہ چاہ رہا تھا، وہ میرے بارے میں یہ کہتی ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا. بدگمانی اور بدزنی سے بچیں. زندگی ریلیکس ہو جائے گی. گناہوں سے بچیں گے تو پیس آف مائنڈ خود بخود مل جائے گا. اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. ہم اس بات پر کیوں انکوزیٹو نہیں ہوتے کہ جو میں نماز پڑھ رہی ہوں وہ اچھی پڑھ رہی ہوں؟ ہم اس بات پر کیوں انکوزیٹو نہیں ہوتے کہ میں شدید غصے میں کیسے بہیو کرتی ہوں اور میں اپنے اس اخلاقی بیماری کو اپنے سے کیسے دور کروں؟ ایک طرف ہم قرآن کا کورس کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی دیر آزاری، فلوئنٹلی اور کانفیڈنٹلی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اپنے بارے میں انکوزیٹو کیوں نہیں ہوتے ہم؟ لوگوں کو چھوڑیں، اپنے اوپر کام کریں ہم سب. تو اسلام کا مزاج جو ہے وہ اس معاملے میں بھی بالکل واضح اور کلیئر ہے. جس چیز کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے اس کے لیے فکر مند ہوں. اور وہ کیا ہے؟ جو سب سے امپورٹنٹ اوپن بک ایگزام ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا الآخرہ کا ایگزام. قبر کا وہ اندھیرا جس کو ہم نے آج دنیا میں اپنے لیے روشن کرنا ہے. تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے لیے میں کتنی تیار ہوں اس پر میرا فوکس ہونا چاہیے. کیوں فیوچر کے بارے میں ہم اتنے انکوزیٹو ہوتے ہیں؟ ہمارا آج کا اچھا عمل ہمارے فیوچر کو ڈیزائن کرے گا. سینسیشنلائزم سے نکلیں باہر. ہر وقت سینسیشنل ہونا تو کیا کرتا ہے؟ جب ہم بہت زیادہ ایسے ہو جاتے ہیں، انکوزیٹو ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پیروں اور فقیروں اور بابوں کے در پر لا کھڑے ہوتے ہیں. بابا جی مجھے ذرا یہ خواب بتائیں کہ مجھے خواب میں سفید سانپ کیوں ملتا ہے؟ وہ کہیں گے جی آپ کے فلاں رشتے دار نے آپ پر سخت والا جادو کیا ہوا ہے. اور یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ ایک وشس سائیکل شروع ہو جاتا ہے مسٹرسٹ کا. لڑائیاں، بدگمانیاں، بچوں کو اپنے بلڈ ریلیشن سے دور کرنا. آپ دیکھیں ایک غلط سٹیپ آپ کو کی زندگی سے سکون بھی لے گیا، محبتیں بھی چلی گئیں، اور آپ یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ نے اپنے ریلیشن شپ کے ساتھ قطع تعلقی کرنے لگ گئے. ہو جاتا ہے نا ایسے. آپ دیکھیں اپنے آپ سے ہم سب پوچھیں کہ کیا آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پر اس طرح کی نیوز سن کے کیا ہمیں اپنے ریلیشن شپ پہ ٹرسٹ ہے؟ ڈو وی ٹرسٹ آور اون بردرز، ماموز، چاچوز؟ نہیں نا. کیا ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ کس طرح کا ہمارا معاشرہ ڈیزائن ہو گیا کہ یہ کس طرح کی ہماری سوچ ہو گئی ہے؟ یہ بدگمانیاں ہمیں کہاں سے کہاں لے ڈوبی ہیں. صرف وہ ایک بیج پڑا اور ایک پوائنٹ آیا کہ جی آپ کی فلاں رشتے دار جو ہے نا اس نے آپ پہ جادو کیا ہے. وہ ایک سانپ ہم نے دیکھ لیا تھا بس خواب میں. تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے بچیں. نو ڈاؤٹ معاشرے میں بہت اناقی ہے، نو ڈاؤٹ معاشرے میں بہت مسٹرس ہے، نو ڈاؤٹ، مگر اتنے بھی برے حالات نہیں جتنے اب کریٹ ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا پہ بار بار چیزوں کو ریوائز کرا کے نانی کے اگینسٹ، دادی کے اگینسٹ، پھپھو کے اگینسٹ، ماموں کے اگینسٹ، خالہ کے اگینسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ریلز دیکھ کے، اس طرح کے چھوٹی چھوٹی میسیجز سن کے، بظاہر تو وہ چھوٹی سی ریل ہوتی ہے مگر وہ آپ کے دماغ پر ایک ڈیپ ڈاؤن امپیکٹ چھوڑ جاتی ہے. ہر پھپھو ہی بری ہے، وہ جادو کرتی ہے، اور ہر ماموں ہی اپنی جو ہے خالہ کا یا اپنی بہن کا حصہ کھا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے معاشرے کی جو ایلڈرز تھے، جو بزرگ تھے، ان کی رسپیکٹ کو ڈس رسپیکٹ میں ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے. اور ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سنتے سنتے ڈی سینسٹائز ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ہمارے لیے جو ہم کیریکٹرز جو پلے کر رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاکس پر یا انسٹاگرام پر یا فیس بک پر، وہ تو کیریکٹرز ہیں، دے آر دیئر فار سم فن ایکٹیویٹی.
مگر اس کو دیکھ دیکھ کے اس کا امپیکٹ ہماری زندگیوں میں بھی آنے لگ جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ ریئل لائف میں بھی اپنے رشتوں کو اسی گیج پر ناپنے لگ جاتے ہیں، تولنے لگ جاتے ہیں. فلاں میں دیکھا تھا نا، دیکھا سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، دیکھا سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. ان قریب ایک وہ بھی دن آ جائے گا کہ بچوں کو ماں باپ کے خلاف بھی بھڑکا دیا جائے گا، اور ایسی ریلز آپ کو ملتی ہیں. تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں بچے پیرنٹس کی بات نہیں مان رہے، وہ مذاق اڑا رہے ہیں اپنے پیرنٹس کا. آپ یہ ریلز بار بار ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جی پیرنٹس کیسے پڑھائیاں کرتے تھے، کس طرح بھاگ دوڑ کرتے تھے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہم نے دیکھ دیکھ کے ان چیزوں کو ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے. تو ہم بات کر رہے تھے مبشرات کی، کہ مبشرات میں کچھ سمبلز کی شکل میں خواب نظر آتے ہیں. کبھی برج پر آپ چل رہے ہیں، کبھی آپ نے کسی رسی کو پکڑا ہوا ہے، اسکالرز کہتے ہیں یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ کی زندگی میں کچھ امپورٹنٹ میٹرز کو، ریلیٹ کرتے ہیں اس کو. تو پوری پھر کیا آپ نے دیکھا کہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اب ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر 10 لوگوں نے پانی کو دیکھا ہے نا خواب میں، تو سب کا ڈفرینٹ ہوگا میننگ. کیوں؟ کیونکہ کلچرل ڈفرینسز ہیں، جیوگرافیکل ڈفرینسز ہیں، لائف ڈفرینٹ ہے، فیملی، سرکمسٹانسز، سوچ، تھاٹ پیٹرن اینڈ پرسنالٹی. جیسے سورہ یوسف میں بادشاہ نے کیا خواب دیکھا تھا؟ 7 تھن اور فیٹ کاؤز نا، تو وہ خوشحالی اور بدحالی کو فوکس کرتا تھا، پہ فوکس کر رہا تھا. اب یہ جو خواب تھا یہ اس اسپیسیفک ایرا کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا، اور اس ایریا کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا. اب یہ آج کل میں اگر ایسا خواب آئے گا تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. ایک خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص دکھائی، جس کو آپ نے تعبیر کیا کہ یہ ریلیجن ہے. ہر ایک کی قمیص جتنا زیادہ اس کے اندر دین تھا وہ اتنی زیادہ لمبی تھی. تو خوابوں کی تعبیر جو ہے اس کی کتابیں، بہت سے اسکالرز نے اس پر بہت بہت محنت کی ہے، بہت امپورٹنٹ کام کیا، بہت محنتیں کی، پر یہ ایک الگ سے ایک فیلڈ ہے. اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نمبر 1 ایک تو ان خوابوں کو، خاص طور سے جو شیطان کی طرف سے ڈرانے والے ہیں، ان کو تو بالکل امپورٹنس نہ دیں، تاکہ شیطان ہم پہ ہنسے نہیں، ہمارا مذاق نہ اڑائے. دوسرا، ہم کبھی بھی ایسے خواب جو ہیں ان پر جو من النفس کی طرف سے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو وہ کار کا ریفرنس دیا تھا، ان کو بھی وہ بس ایک ہماری سوچیں ہیں اور دیٹ از اٹ، ان کو بھی سائٹ پہ کر لیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں ہر شخص جو ہے وہ خواب کی ٹھیک تعبیر بھی کر سکے. صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کی تعبیر بتاؤں، مگر کیا ہوا کہ آپ نے کچھ پورشن تو ٹھیک تعبیر بتا دی مگر کچھ ٹھیک نہیں بتائی. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر نہیں کر سکتا. یہ ایک خاص علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. جیسے قرآن مجید میں کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا؟ ہم نے پڑھا سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو، کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا تاویل الاحادیث کا. تو برا خواب دیکھ کر صدقہ کریں، استغفار کریں. اگر کوئی خواب آپ کو سنائے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. اچھا، ایک اور چیز امپورٹنٹ، استخارے کو خوابوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا نہیں سکھایا. ہوتا یہ ہے کہ استخارے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے مشورہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم گائیڈنس چاہ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم استخارے کی دعا پڑھ کے سو جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں خواب میں کچھ آ جائے. اٹ از ناٹ ایٹ آل کمپلسری. اگر آ جائے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اگر آ جائے تو اس کی مرضی ہے، وہ کچھ گائیڈ کرنا چاہے. اور اگر نہیں آ رہا اس میں پریشان نہیں ہونا ہم نے، کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے کیا سکھایا کہ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا خود بخود آپ کا دل اس بات کی طرف مطمئن کر دیں گے. آپ کی انکلینیشن آف دا ہارٹ ہو جائے گی، اور آپ کے سارے حالات اور واقعات اور سچویشن اس کے حساب سے
مولڈ ہوتی چلی جائیں گی۔ تو دین اسلام جو ہے وہ اولو الالباب لوگوں کا دین ہے۔ تو اپنے آپ کو اسپرچل کویکس اور احمقوں سے بچائیں۔ استخارے کے بعد غلط رزلٹ نکل آنا تو کوئی پرابلم نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں، لے جی ہم نے تو استخارہ کیا تھا، ہمارا تو ریلیشن شپ ہی نہیں چل سکا۔ سو واٹ؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مشکل رستوں سے گزار کر اپنے قریب کرنا چاہتے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سول کو پیوریفائی کرنا چاہتے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خالص کر کے محسنین میں شامل کرنا چاہتے ہوں۔ تو کیا کریں پھر؟ اچھے خوابوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی فرما برداری کے کام کریں، دکھاوے اور شو آف سے بچیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو کیا کیا؟ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ اس چیز کو یہ کیش کریں کہ چونکہ میں بہت نیک ہوں، کیونکہ میں اللہ کی بہت پیاری ہوں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے خواب میں آئے ہیں۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں اس پر، الحمدللہ۔ اب دیکھیں ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے، اچھا جی بتائیں آپ کے بینک میں کتنا آپ کے پاس ریسورس ہے، کیا ہے آپ کا بیلنس، تو کبھی آپ بتائیں گے کسی کو؟ کبھی بھی نہیں بتائیں گے نا۔ آپ کہیں گے یہ کیسا سوال ہے، میں کیوں بتاؤں؟ تو اسی طرح اگر اللہ کے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی اور کوئی بزرگ اور کوئی نیک شخص آپ کے خواب میں آ جاتا ہے تو اس کا اتنا پرچار کرنے اور سب کو بتانے اور دکھاوا کرنے اور لوگوں پہ دھاک بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم اور احسان ہے نا ہمارے اوپر۔ تو دین جو ہے وہ پریکٹسنگ کا نام ہے، وہ کوشش اور ایفرٹ کا نام ہے، نہ کہ شو آف اور دکھاوے کا۔ تو اپنی سوچوں کو پریکٹیکل رکھیں اور اتنا خوابوں پر اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹائم ویسٹ نہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کی پریکٹسز جو ہیں وہ کرنی چھوڑ دیں۔ خواب کا تعلق نیند کے ساتھ ہے، اور نیند کیا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الزمر آیت نمبر 42 میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کی روحیں بھی قبض کرتا ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روح ایک مقررہ وقت یعنی موت تک کے لیے واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نیند کے وقت بھی ہماری جو روح ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے، جس طرح موت کے وقت ہو جاتی ہے، اور نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا ہے۔ تو ہماری روح کے ایک سٹرینڈ جو ہے وہ ہمارے جسم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور باقی سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع بخش علم میں سے اپنے لیے حکمت کے موتی تلاش کرنے میں ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں اس ٹاپک کو سمجھنے کی میں ہماری ہیلپ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم خوابوں کے مسائل محمد اقبال کیلانی صاحب کی کتاب کو پریکٹیکلی پڑھنا شروع کریں گے۔ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔